بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی پرویز صاحب, Honorable Minister of State and Revenue, President, Faisalabad Chamber, عہدیداران چیمبر کے, industry leaders who are sitting here, ladies and gentlemen, friends from the media, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's a real pleasure to be here in Islamabad, in Faisalabad, in the current capacity. Dekhiye, Faisalabad is not a stranger. جو 6-6.5 سال میں ایک اپنے پریویس امپلائر کے ساتھ رہا, تو I used to be here quite often. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصل آباد کا جو کلیدی کردار ہے in terms of industry and certainly in terms of the export base is always huge and very creditable. تو اس لیے جتنے یہاں خواتین و حضرات بیٹھے ہیں, I've had the privilege of not only knowing you, but in certain instances being in your factories and in your production areas as well. تو اس لیے it's a great pleasure to be back here in Faisalabad in the current capacity. دیکھیے, یہ جو بھی پہلے بات ہوئی معاشی استحکام کے سلسلے میں, and we have talked a lot about this in the context of stable currency, foreign exchange reserves, جو الحمدللہ اب $11-12 billion کے قریب ہے, which is over 2 months of import cover. Then inflation has been a very good story. اس کے بیسس پہ جو پالیسی ریٹ ہے اور جو آپ کو زیادہ امپیکٹ کرتا ہے, which is Kaibo. And Kaibo at one point in time had hit 23%. It's now hovering around 11% or below that. And therefore, at least one of the aspects, because انڈسٹری کے لیے 3 بڑی مشکلات رہی ہیں, which is high taxation, high energy costs and high financing costs. تو کم از کم you have started chipping away on one aspect of it, which is the financing cost. تو جیسے ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ in certain instances rates have come down, especially in consumer finance, to single digit. تو اگر یہ آٹو سیلز ہماری January میں they've gone up by 65% year on year. Now part of it is also کہ جو auto financing ہے وہ single digit میں آ گئی ہے as compared to 24-25%, etc. And of course all the auto manufacturers are also working very hard in terms of making their industry competitive as well. لیکن یہ جو معاشی استحکام کی بات ہوتی ہے, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ this is the foundation. This is the foundation. یہ بیسک ہائیجین کی بات ہے کہ جنہوں نے لیٹرز آف کریڈٹ کھولنے ہیں وہ لیٹرز آف کریڈٹ اپنے کھول سکیں, اپنا بزنس, اپنا کاروبار چلا سکیں. جن کی پروفٹس اور ڈیویڈنڈز ان کی ریپیٹریشن نہیں ہو سک رہی ہے, تو وہ اپنے ہیڈ آفیسز کو پیسے بھجوا سکیں. جنہوں نے رائلٹی پیمنٹس بھیجنی اپنے رائلٹی پیمنٹس بھجوا سکیں ایز اے میٹر آف BAU, تاکہ وہ اور اپنے بینک کے ساتھ بات کریں اور یہ ان چیزوں کو افیکٹ کیا جا سکے. تو یہ اس کا ایک ثمرات ہیں اس معاشی استحکام کی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ایکیڈیمک کہ جی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے, اس کے جو فوائد ہیں وہ have started coming down into the real economy, not only the financial part of it, into the real economy. اور اسی میں پھر جو انفلیشن کا ایسپیکٹ ہے کہ not only the interest rate, BCC میں جو کموڈٹی پرائسز ہیں ان کو بھی بڑی غور سے ہر مہینے ہم ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. منسٹر آف پلاننگ اور NPMC ان کو مانیٹر کر رہی ہے. لیکن ہم نے ابھی کچھ ہفتے پہلے دیکھا کہ شوگر, گھی اور آئل, ان کی پرائسز, while the international prices were coming down, the domestic prices were going up. تو اس کا صرف ایک ہی ہو سکتا ہے نتیجہ کہ the middlemen
اور جو آربٹراج ہو رہا ہے اس کو ہمیں روکنا ہے, اور انشاءاللہ ہم روکیں گے, because that has to be done through the administrative measures, or we will not take anything جس پہ ہم بڑا پر فورس ہم اس پہ اس کی کمپلائنس نہ لے کر آئیں, بیکاز جو اتنی محنت ہوئی ہے اس کا فائدہ جو عام آدمی ہے اس کو پہنچنا چاہیے. And unfortunately, in anticipation of Ramzan, we start getting into this hoarding mentality, which is most unfortunate and sad, کہ ہم اس قسم کا آربٹراج کرتے ہیں اور ہماری قوم ہے. And in that case, we will take very, very strict actions around these elements, and inshallah we are very confident کہ اس کو, اور ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے منسٹر آف فوڈ نے بڑا کلیئرلی اس کا ذکر کیا ہے کہ جو چینی کی قیمت ہے ڈیورنگ رمضان وہ ایک سرٹن لیول پہ رہے گی, تاکہ اس قسم کی کوئی گاؤجنگ اور کوئی اس کی abuse نہ ہو سکے as we go forward. Now on the back of all of this macroeconomic stability, the important thing is, کیونکہ دیکھیں بات ہمیشہ یہی آتی ہے نا کہ معاشی استحکام آ گیا ہے, اب اس سے آگے کیسے چلے, اور ہمیشہ یہ ایک تھوڑا سا, چونکہ شوگر کی بات ہو رہی ہے تو ایک شوگر رش آتا ہے کہ جی لیکوڈیٹی پمپ ان کر دیں اور بس آپ گروتھ کی طرف چلے جائیں, اور وہ ہر ایک کی ٹیمپٹیشن ہے اور ہر ایک کی ڈیزائر بھی یہ ہے کہ گروتھ ہو. لیکن گروتھ دس ٹائم اراؤنڈ وی وانٹ ٹو بی ویری کیئرفل کہ وی ڈو ناٹ گیٹ بیک ان ٹو دا بوم اینڈ بس سائیکل. بیکاز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ امپورٹ ڈپینڈنسی ہے کہ جیسے ہی ہم وی پٹ دا فٹ آن دا پیڈل اینڈ آر امپورٹس گو ہے وائر, اور اس کی وجہ سے جو بیلنس آف پیمنٹ کا ہمیں پرابلم آتا ہے, وہ جب آتا ہے وی گو رننگ بیک ان ٹو دا لینڈ آف دا لاسٹ ریزورٹ وچ از دا فنڈ. بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس کیوں, وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے فنڈامنٹلی جو ریفارمز کرنی تھی, جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی تھی ٹو چینج دا ڈی این اے آف دا اکانومی, ویدر از دا ٹیکسیشن سائڈ. اب ٹیکسیشن پہ اگر آپ 9 اور 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی رہے تو وہ آگے بات نہیں چل سکتی. اٹس ناٹ سسٹینیبل in a country of 240 or 250 million people. If only a certain percentage are paying their taxes, تو آگے بات نہیں چل سکتی. خیرات سے ہسپتال چل سکتے ہیں, خیرات سے ایجوکیشن چل سکتی ہے, خیرات سے حکومت نہیں چل سکتی. I've been very clear about that, and therefore the fact that we need to move towards a tax to GDP of 13.5% over a period of time, یہ شاید جی تھوڑا سا ٹھیک ہے, that's fine جی, I can speak louder. تو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو 13.5% پہ لے کے جا سکیں, تاکہ we get back into comity of nations and we can get into a sustainable situation in terms of our fiscal equation. اب اس میں یہ میرے جو on the FBR side میرے سینئر کالیگز یہاں موجود ہیں, ممبر پالیسی انکم ٹیکس اینڈ ممبر پالیسی کسٹمز, وہ بھی یہاں موجود ہیں, کہ ہمیں اس ٹیکسیشن کی جو ریفارم ہے اس کو ہم کئی طریقوں سے دیکھ رہے ہیں. In the first instance, trying to reform FBR itself, because it has to start with acknowledgement. اگر ہم یہی کہتے رہیں کہ ساری پرابلم آپ کی طرف سے جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, اور اگر ہم اس کو انٹرنلی نہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ایشوز ہیں, why do people lack trust and credibility in the tax authority of the country? کیونکہ یہ جو ابھی ایف ٹی آر اور فائنل ٹیکس رجیم اور اس کے وہ کیا کہا جا رہا ہے, وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو اور پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ ہمیں ان کے حوالے نہ کریں. Now that's not sustainable. When you are in a country of 250 million people and you say any segment does not want to deal with the federal tax authority of the country, یہ sustainable کیسے ہوگا؟ 10 سال 15 سال 20 سال ہم نے ایسے گزار دیے, لیکن آگے چلتے ہوئے تو ہمیں ٹیکس اتھارٹی میں ہمیں ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی لانی ہے. So that is the people process and technology transformation, جس کی وجہ سے ہم یہ ایک جو آپ نے ابھی اور لوگوں نے پہلے بات کی کہ جو ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے اور جو ایلیمنٹ ہے کہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے, اس کو ہم کیسے کم کریں
تاکہ آپ کا اعتماد بڑھے کہ آپ جب ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, you will pay your lawful taxes and that's it.